बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ रहे के साथ में इफ्तार कादमी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जादू की छड़ी मिल गई और जंग के बाद पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत को दिया गया करारा जवाब। इसके अलावा गिदड़कुट ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और कहने वाले कहते हैं जनाब फहरिस्तें बन गई हैं और जिन जिन लोगों ने जंग के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को अपनाए रखा और इंडियन बयानिए को सपोर्ट किया उनकी शामत आने वाली है। ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान जंग जीतने की खुशी में दुश्मनाने मुल्क को और गद्दारे वतन को भूल गया, लेकिन बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। बात बहुत आगे बढ़ गई है और झूठ बोलने वाली मशीन ने एक बार फिर झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठने से कर दिया इनकार। तो खान साहब की हो गई है हैट्रिक। तीसरी मरतबा खान साहब ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से कर दिया इनकार। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दोनों एक दूसरे के मुल्कों में सफीर भेजने पर राजी हो गए हैं। इंडिया की बात तो समझ में आती है, लेकिन फ्रांस पाकिस्तान से क्यों डरा हुआ है उसकी आपको बताएंगे अंदर की कहानी। और शहबाज शरीफ ने इंडिया को दीवाना बना दिया है। पिट रहे इंडिया वाले के साढ़े नल की गीता है शहबाज शरीफ ने। ट्रंप ने फैसला कर लिया कि वो अमन का नोबल इनाम लेकर छोड़ेगा और इसीलिए वो पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने का क्रेडिट लेने का एक भी मौका नहीं छोड़े। और इस बार मानना पड़ गया है भारत को भी कि अमेरिका ने जंगबंदी में अपना किरदार अदा किया है, लेकिन एक शर्त पर कि ट्रंप मोदी की करेगा तारीफ। तो ट्रंप साहब ने मोदी की कर दिया तारीफ कि मोदी साडा यार है, वो भी किसी के याद दिलाने पे। इसके अलावा खबर ये है कि मखसूस नशस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें रद्द हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों के वर्सा को 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक का माली पैकेज देने का ऐलान किया है। बड़ी अहम खबर डयाला जेल से है। एक बरतानवी सफारत खाने के अमले ने डयाला जेल में एक कैदी से मुलाकात की है। ये कैदी कौन है? 30 मिनट की मुलाकात है, जिसके बाद पीटीआई बड़ी खुश है। वजह बताएंगे आपको, लेकिन बहुत बड़ी खबर अमेरिका से कि जहां पर 2 इसराइली सफारतकारों को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल करने वाला कौन शख्स है? इसके अलावा अमेरिका में CIA हेडक्वार्टर बंद कर दिया गया। सबसे पहले आपको बताया जनाब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि जिन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, तो आज उनको जादू की छड़ी यानी बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दे दिया गया है और इसकी बाकायदा एक तकरीब ईवान सदर में हुई है जहां पर उनको इस एजाज से नवाजा गया है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर होल नेशन, लेकिन सबसे बड़ा जो प्राउड मोमेंट था वो था मियां नवाज शरीफ के लिए और वो इस तकरीब में मौजूद थे। इस तकरीब में सभी फोर्सेस के सरबराह, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला और कोई ऐसी शख्सियत भी जो कि पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर पर मौजूद है ऐसी नहीं थी जो इस तकरीब में ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी महसूस की गई वो नवाज शरीफ के चेहरे पे थी। बहुत से लोग मुखालिफ थे इस बात के कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ ना लगाया जाए। तो ये सिलेक्शन किसकी थी? ये सिलेक्शन थी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिन्होंने लाखों मुखालफतों के बावजूद जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया और उनके इस फैसले ने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। वक्त ने साबित किया ये फैसला कितना दुरुस्त था। तो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट उन्हीं के लिए था और उस तकरीब में सेहत की खराबी के बावजूद मौजूद थे। और आपको और मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल आसिम मुनीर को जब आर्मी चीफ बनाया जा रहा था तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर चल पड़े थे, सख्त मुखालिफ थे। जनरल बाजवा मुखालफत कर रहे थे, वो किसी और को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, जिसको जनरल आसिम बाजवा की जगह पे आर्मी चीफ लगाए जाने की ख्वाहिश थी बाजवा साहब की। वो थे जनरल अजहर अब्बास और वो भी बड़े काबिल और होनहार किस्म के जर्नैल समझे जाते थे, लेकिन कुर्रा फाल निकला जनरल आसिम मुनीर के नाम पर। तो जनरल आसिम की तकर्री के हवाले से बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्हें इस वजह से आर्मी चीफ लगाया गया कि उनकी इमरान खान से बनती नहीं थी, तो बनती जनरल अजहर अब्बास की भी नहीं थी। और कई और जनरल थे जो इमरान खान को पसंद नहीं करते थे और वो भी इस रेस में शामिल थे। तो एक वक्त था जब इमरान खान और उनके ब्लू आइड और उनके फाइनेंसर और उनके मास्टरमाइंड जनरल फैज हमीद प्लान कर रहे थे इस मुल्क पर लंबे अरसे तक हुकूमत करने का और सबको उन्होंने फुटे लाइन लगा रखा था। जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। तो अल्लाह ताला ने ये जनरल आसिम मुनीर के नसीब में लिखा हुआ था कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने और पाकिस्तान को इज्जत से नवाजें।
بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان اور بھارت کی 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اس سے پہلے بھی لڑائیاں ہوتی رہی، پھر کارگل کی وار ہوئی، اور بہت ساری ایسی چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ تاریخ کی انوکھی ترین جنگ ہے، اور ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا، اور اس جنگ نے پاکستان کا امیج پوری دنیا کے آگے ایسا پیش کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک زمانے میں شباز شریف تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں کہہ رہے تھے کہ وہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ کیسے انڈیا کو پیچھے چھوڑیں گے، بزنس میں چھوڑیں گے، ٹیکنالوجی میں چھوڑیں گے، پڑھائی میں چھوڑیں گے، گروتھ ریٹ میں چھوڑیں گے پیچھے، لیکن جنگی میدان میں پیچھے چھوڑیں گے اس کا تو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جن کی نیت صحیح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مراد بھی ویسی دیتا ہے۔ تو یہ نیتوں کے بھاگ ہے، بدنیت جو ہے وہ آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کسی کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، کسی کا ہونے والا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس کو جادو کی چھڑی مل رہی ہے، بیٹن مل رہا ہے، اس کو اعزازات مل رہے ہیں، وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ جن کے بارے میں سبھی کہتے تھے کہ وہ بڑا نرم گو ہے، نرم گفتار ہے، اور وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، نواز شریف بڑے اگریسو ہیں، شباز شریف بڑے وہ ہے ڈھیلے ڈھالے ہیں، اور یہ مفاہمت پسند ہے، یہ صلح جو ہے، یہ کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ لیکن شباز شریف نے اور آصف منیر نے سب کے اندازے غلط کر دیے، تو یہ پراؤڈ مومنٹ نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا، کیونکہ دونوں ان کی چوائس ہے۔ حالانکہ پارٹی کے اندر کئی مخالفتیں تھیں، کئی لوگ پارٹی چھوڑ گئے، شاہد خان عباسی خوش نہیں تھے، مفتی اسماعیل خوش نہیں تھے، فوج کے کئی ان کے پرانے ساتھی خوش نہیں تھے، پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور پارٹیوں میں چلے گئے، لیکن نواز شریف ڈٹے رہے۔ اب اس پہ بہت سے لوگ جل رہے ہیں، بھارت تو جل ہی رہے، ہمارا دشمن تو اس بات سے خوفزدہ ہے کہ جنرل آصف منیر کو ہم نے سارے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے۔ آرمی چیف کے پاس تو پہلے ہی سارے اختیارات ہوتے ہیں، جو بری اور نیوی فوج ہے وہ بھی آرمی چیف کے احکامات کی پابند ہوتی ہے، تو اب ان کو ایسا کون سا اختیار مل گیا کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بعض حاسدین اور ناقدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ ان کی تو کارکردگی کچھ ہے نہیں، اگر 5 سال بعد بھی الیکشن ہوا تو یہ ہار جائیں گے، تو اگلی گورنمنٹ عمران خان کی آ جائے گی، لیکن اب ان کا راستہ رکنے کے لیے جنرل آصف منیر جو ہے وہ تاحیات سپہ سالار بن گئے، تو اب ان کا وہ راستہ رک گیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب اس کھیل میں ایسے ہی ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ ایک زمانے میں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر سمجھے جاتے تھے، ان کی بڑی پذیرائی تھی، اداروں میں بڑی قبولیت تھی، اور ملک کے طاقتور لوگ ادارے ان کی جیب میں تھے، ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کو یہ عزت راس نہیں آئی، یا وہ کسی کے آنا کار بن گئے، یا ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ آج وہ سارے اعزازات کھو بیٹھے ہیں۔ تو جنرل کے بارے آج انہوں نے پھر وہ بیان دیا جو کل لیا تھا کہ جنرل آصف منیر جو ہے وہ فیلڈ مارشل کیوں بنے ہیں، وہ بادشاہ بن جائیں۔ تو بادشاہ تو بن چکے ہیں، وہ دلوں کے بادشاہ بن چکے ہیں، اس بات میں کوئی شک شبہ رہ ہی نہیں گیا۔ پاکستان کے 96% عوام جن کی فوج کے حوالے سے اور آرمی چیف کے حوالے سے رائے عامہ عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے سے خراب کی تھی، وہ بدل چکی ہے۔ اب وہی 96% لوگ کہتے ہیں کہ فوج سے بڑے خوش ہیں، آرمی چیف کی کارکردگی سے بڑے خوش ہیں۔ پی ٹی آئی والے صرف یہ کریڈٹ آرمی چیف کی بجائے ایئر چیف کو دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ان کی ذہانت اور ان کی پلاننگ سے یہ جنگ ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایئر چیف کی کارکردگی اور نیول چیف کی کارکردگی پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کپتان کپتان ہی ہوتا ہے۔ جس طرح عمران خان ساری زندگی اپنے کپتان ہونے کا کریڈٹ لیتے رہے، نالائق ہونے کے باوجود کہ ان کی ٹیم میں ان کے علاوہ سارے ہی جو ہے وہ البدر میزائل تھے، صرف عمران خان ایسے تھے جو کہ انڈیا کا براموس میزائل تھے جو چلتے ہی نہیں تھے، اور ان کی ورلڈ کپ کے میچوں میں کارکردگی دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود کریڈٹ ملا انہیں کپتان ہونے کا۔ تو آرمی چیف تو باقاعدہ پلاننگ کر کے جنگ لڑے، اور جب 4 دن تک انڈیا پاکستان کے اوپر offense کرتا رہا اور اپنے ٹیلی ویژن چینلوں پہ دہائی دیتا رہا کتنے پاکستان دا آرمی چیف لک گیا ہے، چھپ گیا ہے، بھاگ گیا ہے، یہ تک خبریں چلائی گئی کہ پاکستان کی مسلح افواج کے جرنیلوں نے اپنی فیملیاں بیرون ملک بھیج دی ہیں،
اور کئی ایئرپورٹ پہ جہاز تیار کھڑے ہیں کس وقت انہوں نے بھاگنا ہے. کئی بزنس مین کئی سیاستدان بھاگنے کے لیے تیار ہے. یہ 3-4 دن تک انڈیا نے بیانیہ بنایا اور رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر اٹیک کرتا رہا. ہم نے دن کے اجالے میں صبح فجر کے بعد ان کو جواب دیا اور وہ جواب سب کے سامنے ہے. تو خان صاحب کی بارات تو چڑھ چکی ہے گھوڑی. آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان اور بھارت کی لڑائی کے بعد یہ پہلی کانفرنس ہوئی ہے اور پھر ابھی حال ہی میں خزدار میں جو کچھ ہوا ہے. تو اس کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر کھل کر اظہار خیال کیا گیا کہ بھارت جو ہے وہ مار کھانے کے باوجود سدھرا نہیں ہے اور اس نے اپنی پراکسس کے ذریعے بلوچستان میں کارروائی شروع کر رکھی ہے. تو اب ٹائم آ گیا کہ ان پراکسس کو بھی ان کا بھی قلعہ کبا کیا جائے اور ان کو بھی پھینٹی لگائی جائے. تو ان کی بھی پھینٹی لگنے لگی ہے. جلدی آپ کوئی آپریشن دیکھیں گے بلوچستان اور KPK میں جو کہ ان کو پھینٹنے کے لیے ہوگا. تو جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ طاقت دھمکیوں بے رویے سے پاکستان پر دباؤ کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بڑے سخت قسم کے آج میسج دیے اور لیے گئے ہیں کیونکہ ادھر کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی اور ادھر راجستھان میں مودی خطاب کر رہا تھا. اور مودی کا بھی یہ خطاب جو ہے وہ پہلگام حملے کے بعد 22 اپریل کو پہلگام پہ حملہ ہوا تھا اور 22 ہے آج مئی کی. تو 1 مہینہ گزر گیا اور اس 1 مہینے میں انڈیا کے اندر شب ماتم بچھی ہوئی ہے. اور وہ پہلگام جہاں پر انڈیا نے تماشا کیا تھا اور جہاں پہ اپنے معصوم شہریوں کو مار کے پاکستان پہ الزام لگایا گیا تھا وہ اب اجڑ چکا ہے. وہاں کی جھیلیں، وہاں کے شکار گاہ، وہاں کے سیاحتی مراکز، دکانیں جہاں پہ پاؤں دھرنے کی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہ سب اجڑ چکے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے. تو نریندر مودی نے پاکستان سے متصل بھارت کی شمالی مغربی ریاست راجستھان میں جا کے ایک عوامی تقریب سے خطاب کیا ہے اور وہاں کے عوام کو بتایا کہ ہم نے پاکستان کو بڑا جواب دیا تگڑا اور پاکستان انڈیا کو نشانہ بنا رہا ہے. تو اس کے نام پہ مجھے ووٹ دیے جائیں، آپریشن سندور کے نام پہ ووٹ دیے جائیں، جو 26 لوگ وہاں مرے پہلگام میں ان کے نام پہ ووٹ دیے جائیں. تو مودی دراصل ساری جو اس کی پلاننگ تھی وہ الیکشن تھی. پلوامہ بھی جب ہوا تھا تو بھی الیکشن تھا. اب بھی بہار سمیت کئی ریاستوں میں نومبر کے اندر الیکشن ہے اور اس سے پہلے آپریشن سندور کے نام پہ یہ ووٹ مانگ رہا ہے. اور دعوے انہوں نے کیا کیے کہ 22 اپریل کا بدلہ ہم نے 22 منٹ میں لے لیا اور پھر کہا کہ جب سندور بارود بن جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور پھر کہا میرے خون میں سندور دوڑ رہا ہے. تو پھر تو مودی صاحب کو زندہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ خون کے بغیر تو آدمی زندہ نہیں رہتا. انہوں نے کہا جن دریاؤں پر بھارت کا حق ہے ان کا پانی پاکستان کو نہیں ملے گا. تو مودی وہاں پہ اپنا سودا بیچنا شروع ہو گیا. اس نے دکان لگا لی ہے. پہلگام تو اجڑ گیا، وہاں کی دکانیں بند ہو گئی. مودی نے اپنی دکان سجا لی ہے. اب وہ اپنا سودا بیچ رہا ہے. الیکشن ہی مدعا تھا اور الیکشن ہی سارا اس کا کھیل ہے. تو 22 منٹ میں اس نے پاکستان سے بدلہ لے لیا لیکن وہ کسی کو یہ جواب نہیں دے پا رہا کہ انڈیا نے جنگ بندی کی کیوں اور پاکستان نے جب حملہ کیا آخری تو اس کا جواب دیا کیوں نہیں اور ان کے جو رافیل مارے گئے ان کا جواب کہاں ہے اور اتنی تباہی انڈیا کے اندر ہوئی ہے اس کے سوال پوچھ رہی ہے کانگریس بار بار. گجب بےزتی چل رہی ہے. جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے یہ ہم نے آپس میں رضامندی کے ساتھ بند کی ہے. نیدرلینڈ میں انہوں نے ٹی وی کو انٹرویو دیا اور کہا کہ جب دو ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر صلح کرانے والے لوگ آ جاتے ہیں. تو ان میں انڈیا کے ساتھ بات کرنے والوں میں امریکہ بھی شامل تھا اور ان کو بھی بات کی. پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی تھی لیکن جب جنگ بندی ہوئی تو ہم دونوں نے آپس میں بات کی ہے اور بات چیت کر کے ہم نے جنگ بندی کی ہے. ہاں پہل پاکستانی فوج کی جانب سے ہوئی تھی. تو اس جنگ کے حوالے سے انڈیا کا ڈرنا تو سمجھ میں آتا ہے اور گھبرانا سمجھ میں آتا ہے لیکن فرانس کا ترا نکل گیا. انٹرنیشنل فضائی کمپنی نے بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال کرنا شروع کر دی ہے جب سے جنگ رکی ہے. اب بھارت میں تو پابندی ہے، وہ تو پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو نہیں سکتا. باقی فرانس پہ امریکہ نیدرلینڈ کسی ملک پہ پابندی نہیں ہے، وہ اپنی فلائٹیں پاکستان کے اوپر سے لے جا سکتے ہیں انڈیا. لیکن فرانس کا ترا نکل گیا. حالانکہ فرانس بھی کوئی انڈیا کا دوست نہیں ہے. وہ فرانسیسی صدر نے تو مودی سے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا.
تو فرانس والے یا تو ڈر رہے ہیں یا پھر حیران ہے کہ پاکستان نے کیسے ان کی پھینٹی لگائی. لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دشمن تو پریشان ہے ہی، چائنا بھی بڑا پریشان ہے. وہ حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، خوش بھی ہے. چائنا اس لیے حیران ہے کہ جو ٹیکنالوجی اس نے پاکستان کو دی تھی، پاکستان نے اس میں 100+ کر کے اس کو استعمال کیا ہے. جو نتائج دیے ہیں وہ چین کی توپوں سے بھی زیادہ ہے. اور انڈیا اپنی ہار کی وجہ بھی چائنا کو قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پاکستان نے تو جنگ لڑی نہیں، جنگ تو چائنا نے لڑی ہے. انڈیا میں لوگوں کو جو تسلی دے رہے ہیں ان کے اینکر لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان تو لڑ ہی نہیں سکتا، جنگ تو چائنا نے لڑی ہے. بھائی نہ چائنا آیا، نہ لڑا، نہ اس کے پائلٹ، نہ اس کے طیارے. پاکستان کے طیارے پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا ہے. تو پاکستان نے چین سے ٹیکنالوجی لے کر چین سے بھی زیادہ اچھا استعمال کیا ہے. تو چائنا کی تو ہو رہی ہے مارکیٹنگ، یعنی چائنا کا مال جو پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ چلے تو چاند تک ورنہ شام تک، وہ اب کریڈیبل ہو گیا ہے. چائنا سے لوگ اسلحہ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، جہاز خریدنے کی بات کر رہے ہیں. رافیل کی مارکیٹ گر گئی ہے، ان کے شیئر گر گئے ہیں. اور امریکہ کے طیاروں کی مارکیٹ گر گئی ہے، F-16 کی، F-25 کی گر گئی ہے. تو امریکہ جیسا ملک بھی گھبرا گیا کہ چین نے بڑی ترقی کر لی ہے، ان کے طیارے پاکستان نے استعمال کیے. پاکستان نے تو بڑا زبردست کام کیا. آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا، کوئی بچہ نہر میں گر گیا، کوئی اس کو بچانے کے لیے کود نہیں رہتا، اچانک ایک شخص نے چھلانگ لگا دی. نہر گہری تھی، بچا کے لے آیا، ہانپ رہا تھا. لوگوں نے کہا واہ جوان، بڑا اچھا کام کیا. اس نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو چائنا والے پریشان ہے کہ انہیں دھکا کس نے دیا، اور یہ دھکا پاکستان کی جانب سے آیا. اور پاکستان نے ان کی جو پوری دنیا کے اندر دھاک بٹھا دی ہے. دھاک تو چائنا کی ویسے بھی ہے لیکن اکنامک ہے، عسکری دھاک پاکستان نے بٹھائی ہے. اب دنیا کہتی ہے چائنا کے بعد ٹیکنالوجی پاکستان نے استعمال کر کے انڈیا کو لمبے ڈال دیا. تو اس لیے جب اسحاق ڈار صاحب چائنا پہنچے تو چین نے سارے گلے شکوے پرانے بھلا دیے، وہ سی پیک کے ادھر کے ادھر کے سب بلا دیے، اور کہا کہ نہیں اگلا سی پیک بھی شروع کرو، سی پیک 2، اور افغانستان کے اندر سے لے جاؤ. افغانستان کو بھی ڈال دیا. اب دونوں ملکوں میں یہ طے پایا کہ پاکستان اپنا سفیر بھیجے گا کابل، اور کابل والے پاکستان میں سفیر بھیجیں گے. تو افغانستان بھی آن بورڈ ہو گیا. تو چین اس طرح خوش ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا مگیمبو خوش ہوا. تو نواز شریف خوش ہے اپنے اچھے فیصلے کی وجہ سے، اور چین خوش ہے اپنے اچھے فیصلے کی وجہ سے. یہ دونوں خوش ہیں، نواز شریف اور چین. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے پریشان کر رکھا ہے، اور فوج نے میڈیا کو پریشان کر رکھا ہے. انہوں نے کیسے پریشان کر رکھا ہے؟ یہ بڑے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. انڈیا والے پاگل ہوئے پڑے ہیں. یہ سیسا پلائی دیوار کیا ہوتی ہے؟ اس آدمی نے 5 بار بولا، جنرل بخشی، جنرل دیہال، یہ کامیڈین، یہ کچھ سیسا پلائی دیوار بولتا رہتا ہے. یہ پورا بھارت پریشان ہے. یہ سیسا پلائی دیوار کیا ہوتی ہے جنرل دیہال؟ سیسا پلائی دیوار، سیسا پلائی دیوار. واٹ ان دا ورلڈ از دس سیسا پلائی دیوار؟ پوچھتا ہے بھارت. جنرل دیہال آپ ہنس رہے ہیں. جنرل دیہال، I'm serious. یہ سیسا پلائی دیوار کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے یہ کھل جا سمسم کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے سیسا پلائی دیوار؟ He went overboard with سیسا پلائی دیوار، سیسا پلائی دیوار. انہیں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، وہ ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایسے اردو کو ہندی کہتے ہیں، لیکن جب اصل اردو آتی ہے تو ان کی ساری جو ہے نا وہ ہندی، وہ کہیں کھیت چرنے چلی جاتی ہے. تو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. اس طرح پاک فوج نے جو آپریشن کا نام رکھا وہ تو ہم سے نہیں صحیح طرح لیا جاتا. بنیان المرصوص کتنا مشکل ہے، انڈیا والے کہاں سے لیں گے؟ تو وہ نام ہی نہیں لیتے. اس لیے کسی نے مذاکر کہہ دیا کہ تسی انہوں بڑا آپریشن کہہ لیا کرو. ویسے بڑا آپریشن ابھی ہوا نہیں ہے، جس دن ہوگا لگ پتہ جائے گا. برطانوی سفارت خانے کی ایک وفد نے ڈیالہ جیل کا دورہ کیا. اچانک 2 خواتین تھی، مس لالین اور مس سنینا، اور ایک سیکورٹی افسر تھے ثاقب باسی. یہ 3 لوگ پہنچے ڈیالہ جیل. ترتلی مچ گئی کہ جناب گورے آگے نے. اور پی ٹی اے والے بھی جو باہر مخبریاں کرتے ہیں، انہوں نے کہا اوئے لو جی امریکی آ گئے. تو پتہ چلا کہ وہ عمران خان سے ملنے نہیں آئے، وہ کسی اور قیدی سے ملنے آئے ہیں. اس کا نام ہے علی حسن، اور اس کو کونسلر رسائی فراہم کی گئی. یہ برطانوی شہری اور کسی مقدمے میں یہ قید ہے. تو عمران خان سے ملاقات کیے بغیر یہ وفد لوٹ گیا. لیکن خان صاحب کے لیے لاہور پولیس 3 دن سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے. وہ آج پھر چلی گئی پولیگراف ٹیسٹ کرانے کے لیے، لیکن انہوں نے وہ جو پولیگراف، فوٹوگراف میٹرک اور وائس میٹرک ٹیسٹ ہے وہ آج بھی نہیں کرائے. تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والی مشین، جھوٹ پکڑنے والی مشین سے ڈر رہی ہے، اور اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں جھوٹ پکڑنے والی مشین جیت نہ جائے. اچھا ویسے لوگ کہتے ہیں ان کو خاص کو ٹینشن اس بات کی نہیں کہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا.
اور اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ جو ملک ریاض کے 60 کروڑ والا معاملہ ہے، القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، وہ اس حوالے سے کوئی سوال پوچھا گیا تو پکڑے جائیں گے، یا 9 مئی کے حوالے سے کچھ پوچھا تو پکڑے جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈر اس بات سے رہے کہ کہیں ریحام خان کی کتاب سے کوئی سوال نہ پوچھ لیا جائے۔ انہوں نے ہیٹرک کر دی ہے نہ کرنے کی، وہ ٹیسٹ کرانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تم جو کرنا کر لو، انٹل انلیس، جیسے میں نے اب کہا تھا کہ وہ ہلاکو خان جیسا پولیس والا بھیجیں، ایک پولیس اہلکار بھی جائے گا نا تو پھڑ کے لائے گا۔ جی ایچ کیو عملہ کیس کی سماعت ہوئی ڈیالہ جیل میں، اس میں عمران خان کو پیش کیا گیا، وہیں انہوں نے وہ بیان جاری کیا کہ بادشاہ بن جائیں۔ پولیس کانسٹیبل قدیر کا بیان قلم بند کیا گیا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ سب انسپکٹر ریاض کا جزوی بیان بھی عدالت میں قلم بند کیا گیا۔ تو 3 افراد کے جی ایچ کیو عملہ کیس میں بیانات قلم بند ہوئے ہیں اور کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کے بعد آ کے باہر بتایا کہ جناب خان صاحب نے انہیں ایک بار پھر ٹاسک دے دیا کہ تحریک چلاؤ، یعنی سبحان اللہ، خان صاحب نے چلے ہوئے کارتوس دوبارہ چلانے کی کوشش کی ہے، تو ان کی ذہنی جو اس وقت کیفیت ہے اس کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ خان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں، بندہ ہی نہیں رہ گیا کوئی۔ وہ اس کو جنید اکبر کو لگایا تھا، وہ بڑی بڑی بڑکے مارتا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکا۔ دوبارہ علی بن گنڈا پور اس سے بڑا چھوڑو ہے، تو پائن خان صاحب کو چھوڑو بھی قابو کر سکتے ہیں۔ تو علی بن گنڈا پور کو تحریک دینے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک تو گئی کھو کھاتے۔ اگلی خبر یہ کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مقصود نشستوں کیس میں سنی اتحاد کونسل کی 3 درخواستیں خارج کر دی ہے۔ ایک انہوں نے بینچ پہ اعتراض کیا تھا، دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن ان کی ایک درخواست اپروو کر لی گئی ہے کہ جی کیس کی لائیو سٹریمنگ کی جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ جناب یہ جو مقصود نشستوں کا کیس ہے آئندہ سے اس کو لائیو دکھایا جائے۔ چلو جی، ہم اسی 5-7 گھنٹے بیٹھ کے یہ پی ٹی آئی کے نالائق وکیلوں کی ہم جو ہے آرگومنٹ سنیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، قاضی فائز صاحب نے ننگا کر گیا ہے، بڑے بڑے نامور وکیل جو کہ جن کے بڑے نام تھے، لیکن ان کو لائیو دکھا کر یہ قوم کو پتہ چل گیا کہ وہ کس طرح پانی میں ہے۔ تو اب بھی مجھے لگتا ہے کسی نے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے کہ جناب دکھایا جائے کتنے نالائق وکیل ہے۔ اگلی خبر یہ کہ واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اہلکاروں کو ایک نوجوان نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، ایک مرد اور ایک خاتون تھے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کا سی آئی ہیڈ کوارٹر، اس کے باہر مشتبہ شخص کے اوپر سیکورٹی گارڈ نے فائرنگ کی، جس کے بعد وہاں پہ ہلچل مچ گئی اور سی آئی ہیڈ کوارٹر کو کر دیا گیا بند توقع ثانی، اور کہا گیا کہ جو سی آئی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے لیے پچھلے دروازے استعمال کریں۔ لیکن جو اسرائیلی مارے گئے ہیں وہ یہودی عجائب خانے کے باہر فائرنگ سے مارے گئے ہیں، اور حملہ آور کی شناخت 30 سالہ الیاس روڈریگز کے نام سے ہوئی ہے، جس کا ماضی میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے، یونیورسٹی آف ایلینوائے شکاگو سے انگریزی ادب میں بیچلر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، مورخ ہے، محقق ہے، کہانی نویس ہے، اور معروف تحقیقی ادارے دی ہسٹری میکرز میں ایک محقق اور خاکہ نگار کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ کو آخر میں ایک اور انڈین کلپ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کی جو طبیعت ہے اس میں تھوڑی فراوانی اور شادمانی آ سکے۔ پاکستان نے ترکی سے ہی ڈرونز کیوں لیے تھے؟ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز اس لیے خریدے کیونکہ وہ حلال ڈرونز تھے۔